Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट, एपिसोड 29। शोर की आवाज़ हानम की समात से टकरा रही थी। या अल्लाह खैर। वो अपना भारी भरकम लहंगा संभालते हुए बेड से नीचे उतरी थी। अभी वो कमरे के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। क्या हुआ है? ये आवाज़ें किस चीज़ की हैं? सब ठीक तो है ना? हानम ने संजीदा लहजे में पूछा था। वो जी, छोटे साईं की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, सब उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, मुलाजमा ने बताया था। कौन छोटे साईं? हानम को समझ नहीं आई थी। रोहान की बात कर रही हैं आप? हानम सवालिया अंदाज में पूछ रही थी। नहीं जी, मैं हशाम साईं की बात कर रही हूँ। मुलाजमा की बात सुनकर हानम सुन सी रह गई थी। उसे नहीं पता था कि हशाम को क्या हुआ था। भी जान कहाँ हैं? वो जी नीचे हैं, बाकी सब अस्पताल चले गए हैं। मुलाजमा को हानम से हमदर्दी हुई थी। उसकी शादी के दिन इतनी बड़ी परेशानी आ गई थी। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं आती हूँ। हानम ने अपने भारी दुपट्टे को सर से आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए कहा था। उसे हालात का कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था। जी अच्छा। मुलाजमा सर को हिलाती जा चुकी थी जबकि पीछे हानम के हाथ कांप रहे थे। उसका नाजुक सा दिल तेजी से धड़क रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो सादा से हुलिये में लाउंज में बीजान के पास बैठी थी। बीजान काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। उनका जवान बेटा जो बेहोश हो चुका था और वजह भी मालूम नहीं थी। बीजान के दिल में 100 तरह के वसवसे सर उभार रहे थे, जिन्हें वो झटकती दुआ मांगने में मशगूल रहीं। बीजान परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, हानम ने बीजान का हाथ दबाते हुए कहा था। इंशाल्लाह। बीजान अपने आंसू जब्त कर रही थी। बेटा, तुमने दुल्हन का जोड़ा क्यों उतार दिया? पहने रहती, बल्कि आराम करो अपने कमरे में, सब ठीक होगा। बीजान कुछ संभली तो हानम को इस हुलिये में देखकर प्यार से कहा। कोई बात नहीं बीजान, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, हानम ने तसल्ली दी थी। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गुलाम दीन शाह बेटे को फ़ोन मिलाओ और पता करो हशाम कैसा है अब, बीजान ने अपने बरसों पुराने मुलाजिम से कहा था जो सर झुकाए एक जानिब खड़ा था। जी बीबी जान, अभी करता हूँ, गुलाम दीन में हुक्म की पैरवी की थी। बीजान जो एक बुलंद हौसला खातून थीं, सब्र किए बैठी थीं। एक ही पल में सब बदल गया था। खुशियों वाले घर में अब एक गहरी खौफनाक खामोशी छाई थी। रोहान का दिमाग साएं साएं कर रहा था। वह अस्पताल की राहदारी में खड़ा था। वहां मौजूद हर शख्स परेशान था। अभी कुछ पल ही गुजरे थे जब रोहान की जेब में रखा फ़ोन थरथराया। यह हशाम का मोबाइल था जिसे वो आते हुए बेध्यानी में सोफे से उठा लाया था। डॉक्टर राहील की कॉल थी। रोहान ने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरते हुए फ़ोन उठाया था। मिस्टर जबील, आप आज फिर नहीं अस्पताल आए। आप जानते हैं आपकी जान को कितना खतरा है, और न आप अपनी रिपोर्ट्स लाए हैं जो मैंने आपको कहा था। किसी मर्द की आवाज़ उभरी थी जिसे सुनकर रोहान दंग रह गया था। डॉक्टर राहील? रोहान कांपती आवाज़ में बोला था। यस, दूसरी जानिब से कहा गया था। मैं रोहान जबील हूँ, हशाम जबील का भाई। रोहान खुद पर जब्त करते राहदारी में निकल आया था। बाहर बारिश हो रही थी जो अभी हल्की थी। मौसम खराब होने की वजह से कभी कभी डॉक्टर राहील की आवाज़ मध्यम हो जाती थी। रोहान अब पार्किंग एरिया में आ गया था। डॉक्टर राहील उससे कुछ कह रहा था जिसे फ़ख होते चेहरे के साथ रोहान सुन रहा था, और फिर फ़ोन बंद करके वो गाड़ी निकालने के बाद तेज़ रफ्तारी से उसे भगाते घर की जानिब जा रहा था। बीबी जान, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा, गुलाम दीन ने इत्तला दी थी। या अल्लाह, रहम रहम कर मेरे मालिक। बाहर बादलों के गरजने की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी थी। बीजान का दिल कांप कर रह गया था। हानम खुद माऊफ होते जहन के साथ बैठी थी। परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। 10 मिनट बाद पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। गुलाम दीन बाहर की तरफ भागा था। कैसे हैं हशाम बाबा अब? गुलाम दीन भीगे कपड़ों के साथ अंदर आते रोहान से पूछ रहा था, जबकि रोहान
अनसुनी करता हशाम के कमरे की जानिब भागा था। साथ साथ वो गीली हो चुकी शेरवानी के बटन खोल रहा था। रोहान को देखकर हानम को थोड़ा हौसला हुआ था, लेकिन वो जिस अंदाज में हशाम के कमरे की जानिब बढ़ा था, हानम को तशवीश हुई थी। 5 मिनट बाद वो एक फाइल समेत कमरे से बाहर निकला था। शाह बेटा, हशाम कैसा है? बीजान ने पूछा था। वो ठीक है बीजान, आप दुआ करें। रोहान जबरदस्ती मुस्कुराया था। हानम उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। हानम से नजरें मिलने पर वो नजरें चुरा गया था और बाहर की जानिब लपका। उसके गीले हो चुके बाल पेशानी पर पड़े थे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं आपके साथ चलूं? हानम की आवाज पर रोहान के कदम साकित हुए थे। यहाँ बीजान अकेली हैं, तुम अभी बीजान के पास रहो, रोहान ने नर्म लहजे में कहा था। मैं ठीक हूं और अकेली नहीं हूं, बीजान ने जवाब दिया था। ठीक है, आप जाएं, मैं भूल गई थी, मैं इधर ही रुकती हूँ। हानम का जवाब सुनकर वो तेज कदम उठाता बाहर की जानिब बढ़ गया। कभी कभी अचानक कयामत आ जाती है, इस तरह वारिद होती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। सारी खुशियां जैसे मलिया मेट होकर रह जाती हैं। रोहान डॉक्टर राहील से मिलकर निकला था और वो सुन दमाग और हारे हुए जुआरी की तरह राहदारी से गुजर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसके कानों ने सुना वो सच था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाया था। हशाम को ब्लड कैंसर था? कब से था ये वो नहीं जानता था, और ना हशाम ने भनक पड़ने दी थी। डॉक्टर राहील ने बताया कि उसे अक्सर सांस लेने में दुश्वारी होती थी। रात को उसका सांस उखड़ जाता था, सीने में अक्सर दर्द रहता था। उसकी सेहत तेजी से गिर रही थी। रोहान के हाथ में उस वक्त सीबीसी के टेस्ट की रिपोर्ट्स थीं जो हशाम ने करवाया था। रोहान का दिल चाहा था कि वो चीखे चिल्लाए। वो क्यों उसकी तकलीफ को समझ नहीं पाया था? जाने कितने सालों से वो इस बीमारी में मुब्तला था। पाकिस्तान आकर डॉक्टर राहील के कहने पर उसने दोबारा टेस्ट करवाए थे। फाइल को गाड़ी में रखने के बाद वो कितनी ही देर तेज बरसती बारिश में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसके जिस्म के साथ जैसे उसकी रूह भी जल रही थी। कुछ आंसू उसकी आंख से निकले थे और बारिश में पानी में मिलकर बह गए थे। हानम ने फ़ोन करके हमदान साहब को सब बता दिया था। कुछ ही देर में वो लोग भी सब घर आ गए थे। मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ, हानम ने जवाब से कहा था, जिसने कुछ सोचने के बाद उसे साथ ले जाने की हामी भर ली थी। अब बीजान के पास सब थे। हमदान साहब घर से ही अस्पताल रवाना हो गए थे। कोई कुछ नहीं बता रहा था। बीजान का डर और खौफ बढ़ता जा रहा था। मदीहा को जब हशाम की बीमारी का पता चला, उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोंटा था। जिया जबील जैसे ढह गए थे। हर शख्स शदीद सदमे के जेर असर था। हशाम को इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा था। उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो लोग काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन वो अपनी तरफ से हशाम का इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था, ब्लड कैंसर के मरीज़ कभी कभी तो काफ़ी अरसा जी लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, रोहान ने अपने सामने बराजमान डॉक्टर से कहा था। देखिए मिस्टर जबील, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी हर 9 मिनट में एक इंसान ब्लड कैंसर से मर जाता है। ये तो फिर पाकिस्तान है। अलबत्ता हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर की बात पर रोहान बस उन्हें देख कर रह गया था। पूरे जबील ख़ानदान में खौफ व हिरास फैल गया था। माही को अपना आप ख़त्म होता महसूस हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जज्बात व एहसासात को किससे बयान करे। वो अंदर ही अंदर रो रही थी, खाक हो रही थी। वो हशाम को देखना भी चाहती थी और देखने की हिम्मत भी नहीं थी। तुम मुझे यूं धोखा नहीं दे सकते मिस्टर हशाम जबील, सुना तुमने? तुम धोखेबाज नहीं हो सकते। वो मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते हुए चिल्लाई थी और फिर फूट फूट कर रो दी थी। जिया जबील की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जवान बेटे की बीमारी का सुनकर वो सहम गए थे। मदीहा को और उन्हें घर भेज दिया गया था। अस्पताल में मौजूद हर शख्स एक दूसरे से नज़रें चुरा रहा था। सब लोग अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे, हालांकि उनमें से किसी का कसूर नहीं था। सादा से जोड़े में
बड़ी सी चादर लपेटे वो अस्पताल आई थी। राहदारी में रखे सोफे पर रोहान अकेला बैठा था। उसका सर झुका हुआ था। हानम ने उसे इस तरह देखा तो उसकी जानें बढ़ी। वो उसके पास बैठ चुकी थी, जबकि रोहान को महसूस भी नहीं हुआ था। हानम ने अपना सर्द हाथ रोहान के हाथ पर रखा था। वो एकदम चौंका। चेहरा उठाकर देखा तो हानम को अपने पास पाया था। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, वो तसल्ली दे रही थी। रोहान की आंखें सुर्ख अंगारा थीं। उनमें नमी झिलमिला रही थी। वो न जाने कैसे खुद पर जब्त किए बैठा था। शाम मेरा सब कुछ है, वो बस इतना ही कह पाया था। हानम ने उसे कभी इतना दुखी और संजीदा नहीं देखा था। वो खुद डर गई थी कि हशाम की हालत जाने कितनी ख़राब थी। हशाम के साथ पेरिस में गुजारे वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे, जब वो एक अच्छे सामईन और एक अच्छे हमदर्द की सूरत में मौजूद था। उसने रोहान को नहीं बताया था कि हानम जिंदा थी। वो उसकी खुशी में खुश था। एक बार अपनी ख्वाहिश का इजहार करने और हानम का इनकार सुनने के बाद उसने कभी हानम को तंग नहीं किया था। वो सतही मर्द हरगिज़ नहीं था। उसकी बातों में और उसकी ज़ात में एक ठहराव था। हानम ने उसे शिद्दत पसंद नहीं पाया था। वो मजबूत किरदार का मालिक था। जाने अल्लाह ने उसे किस मिट्टी से बनाया था कि कभी कोई शिकवा नहीं किया था। उसने हमेशा रोहान का साथ दिया था। हानम ने आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा लिया था। उसका हाथ अभी तक रोहान के हाथ पर था। रोहान को उसके हाथ का सर्दपन महसूस हुआ था, जो ठंड और मौसम की वजह से था। उसने अपने दोनों हाथों में हानम का नाजुक हाथ दबा लिया था। वजह अपने गर्म हाथों से उसके सर्द पड़ते हाथों को गरमाइश पहुंचाना था। बारिश में भीगी रात आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी थी। अगले दिन शाम के वक्त हशाम को होश आया था। बीजान भी अस्पताल में मौजूद थी। वो थोड़ी थोड़ी देर सबसे मिला था। उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी हौसले पर था। मुझे यकीन नहीं होता कि शामू काका मुझे धोखा दे सकता है, रोहान ने शिकवा किया था। हशाम मुस्कुरा दिया था, फीकी सी मुस्कुराहट। मैं हानम से ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, हशाम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। रोहान ने इस बात में सर हिला दिया था। हानम उसकी ख्वाहिश का सुनकर हैरान रह गई थी। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखों में गुलाबीपन उभर आया था। वो काफ़ी थकी हुई महसूस हो रही थी। वो कांपते कदमों से कमरे में दाखिल हुई थी। हशाम को इस तरह बिस्तर पर लेटे देखकर हानम को दुख हुआ था। डॉक्टर न जाने किन किन टेस्टों के लिए उसकी रगों से खून निकाल रहे थे। हानम को अपने सामने देखकर हशाम की आंखों में एकदम चमक उभरी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया था, साहिरों वाली मुस्कुराहट। हानम उसके बेड से कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। माफ़ कर दो मुझे, मैंने आपकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल तबाह कर दिए हैं। हानम ने तड़प कर उसे देखा था। ऐसी बात नहीं है, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। हानम की बात सुनकर हशाम के लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। वो जैसे खुद पर हंसा था। मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक खूबसूरत कहानी। हशाम की बात पर हानम उलझी। ये कहानी है हानी और आरजे की। ये कहानी है एंजल और मून की। ये कहानी है उम्मे हानम और रोहान जबील की। और ये दास्तान है ज़िंदगी के 7 पहरों की। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, इश्क की दास्तानें, लेकिन आज मैं अपनी पसंदीदा दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। क्या आप सुनेंगी 2 सल्फाइड्स की दास्तान? वो पूछ रहा था। जी, हानम ने इस बात में सर हिलाया था। ये कहानी जो हानी और आरजे से शुरू हुई, एक बहुत ही अजीब मोड़ से, जिसमें मैं न जाने कहाँ से शामिल हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आई। एक लड़की का पैदाइशी निशान, जिसने मुझे सालों पागल किए रखा, मुझे बांधे रखा। लेकिन वो चमक, वो निशान मेरे लिए नहीं था। मैं जब भी उसे देखना चाहता, उस निशान की चमक मुझे नज़रें झुकाने और रुख मोड़ने पर मजबूर कर देती और कहती कि मुझे देखने की इजाज़त नहीं। हर कहानी में एक तीसरा होता है, लेकिन मैं हैरान हूँ, इस कहानी में किसी तीसरे को आने ही नहीं दिया गया। जब मिक्की ने आने की कोशिश की तो आरजे मौजूद था। जब मैडी ने आने की कोशिश की तो मून मौजूद था। जब हशाम ने आना चाहा तो रोहान जबील दीवार बनकर खड़ा था।
کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ دو لوگوں نے ایک دوسرے سے نفرت کی اور پھر محبت بھی۔ نہ کوئی تیسرا ان کو بدزن کر سکا اور نہ ہی ملا سکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آر جے نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ کبھی آر جے سے روحان جبیل تک کا سفر طے کر پاتا؟ اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جنہیں آزمایا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے دوسروں کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہوا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ نے کسی اور کو چن لیا ہوتا تو کیا آج آپ کو روحان ملتا؟ یقیناً نہیں، اسی لڑکی کو ملتا جسے اس کرب سے گزارا جاتا۔ آپ خوش نصیب ہیں ہانم، آپ کو آزمایا گیا، اور آزمائش اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی ہی کرتا ہے۔ جو آر جے نے کیا وہ ایک سلفائٹ کی طرف سے فطری عمل تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ انسان کو شدت پسند ہونا چاہیے۔ امریکہ میں اس کا اسکول ٹیچر تھا جو کہتا تھا کہ فیل ہو جاؤ یا ٹاپ کر جاؤ، یہ پاس ہونے والے لوگ مجھے نہیں پسند، اور یہ شدت پسندی اس کی شخصیت کا خاصہ بن گئی۔ وہ مکی والی بات جان کر دو طرح سے ہی رد عمل کا اظہار کر سکتا تھا۔ وہ ایک سلفائٹ ہے، یا تو وہ بالکل خاموش رہتا، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، اور نمبر دو، وہ ویسا ہی کرتا جیسا آر جے نے کیا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا جو تھوڑا غصہ کرتا، ناراض ہوتا اور پھر مان جاتا۔ اس نے وہی کیا جو اس کی فطرت میں تھا، جو ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ ہانم غور سے اسے سن رہی تھی۔ پانی۔ حشام کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ ہانم نے اٹھ کر اسے گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ حشام نے گھونٹ گھونٹ پانی پیا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ صرف ہانم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ بعد میں ہوا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنی پسندیدگی کی وجہ سے شادی کا کہا، حالانکہ مجھے اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ پتہ ہے، جس دن اس نے نکاح کا ڈرامہ کیا تھا، اسی دن اس کی زندگی سے ہر لڑکی نکل گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا دل بھر گیا ہے، لیکن یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا جو مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ 2 سال پہلے میں حج پر گیا تو روحان سے کہا کہ چلو حج پر چلتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے ہانم سے کہا تھا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محاورہ مجھ پر ہی فٹ ہوتا ہے۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں وہاں جاؤں، شرم آتی ہے مجھے اللہ سے۔ کسی کا دل دکھا کر، کسی کو موت کے منہ میں دھکیل کر اس مالک کے گھر پر حاضری لگاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اور پھر میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں گیا۔ لندن میں وہ اکیلا نہیں تھا، ہانم کی یادیں اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے شمائل نیازی کے ہاتھوں خود کی جان کو گنوایا تھا اور پھر ایلف کو نہیں اپنایا، جو ایک بہترین لڑکی تھی۔ میں جب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ اس داستان کے 6 پہر گزر چکے ہیں۔ نمبر 1، جس میں ہانم اور آر جے کی ابتدائی زندگی تھی۔ نمبر 2، جس میں وہ دونوں یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے۔ نمبر 3، جس میں ہانم اندھیروں کی دنیا کی باسی بنی، جس میں اس نے اینجل کی زندگی جی۔ نمبر 4، جس میں آر جے کی تڑپ کا دور چلا، اس نے نگر نگر ہانم کو ڈھونڈا۔ نمبر 5، جس میں آر جے کو اندھیروں کا باسی بنایا گیا، اس سے اس کا سب کچھ چھین کر اللہ نے اسے انسان کی اوقات دکھائی۔ اور نمبر 6، جس میں وہ آر جے روحان جبیل بنا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، ہانم کو دوبارہ پایا۔ اور اب نمبر 7، سب سے خوبصورت پہر کا آغاز ہوا ہے، جو سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے حسین بھی۔ مشکل اس لیے کہ روحان جبیل نے جو راستہ چنا ہے وہ سچائی کا راستہ ہے، مشکلات سے بھرا ہوا، لیکن حسین اس لیے ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ہر مشکل میں، ہر قدم پر، اور ہمیشہ ساتھ رہو گے۔ ہانم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس کے لب کپ کپائے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میری ایک آخری خواہش ہے، کیا آپ اسے پورا کریں گی؟ حشام کی بات پر ہانم نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ روحان جبیل کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا ہانم، اس نے اپنی زندگی میں بہت تکلیف برداشت کی ہے، اس کا ہر قدم پر ساتھ نبھانا۔ شاید میں نہ رہوں،
اس کی مشکل میں اسے حوصلہ دینے کے لیے اس کے پاس صرف آپ رہو گی، صرف آپ۔ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والی خانم۔ میم یعنی محبت۔ جو لوگ محبت پر ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نام بھی میم پر ختم ہوتا ہے۔ خانم کی انتہا بھی محبت ہی ہے۔ وعدہ کریں مجھ سے، آپ روحان کا ساتھ ہمیشہ نبھائیں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گی، خانم نے روتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔ شام کے اندر سکون سا اتر گیا تھا۔ اسے بس یہی چاہیے تھا، اور اسے پورا یقین تھا خانم ساتھ نبھانے والوں میں سے تھی۔ شام نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ شاید اس سے مزید بولا نہیں جا رہا تھا۔ خانم کپ کپاتے لبوں اور گلابی آنکھوں سے اپنے سامنے پڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو شہنشاہوں جیسا مزاج رکھتا تھا، جو پیرس میں آئیفل ٹاور کے قریب اگر رک کر ایک نظر کسی کو دیکھ لیتا تھا تو اسے پتھر کا بننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ شام، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ شام نے آنکھیں کھولی تھیں، اس کی پلکیں نم تھیں۔ اب آپ کو جانا چاہیے، ورنہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ خانم کو اپنا آپ لرزتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر آئی۔ خانم کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ خانم، تم ٹھیک ہو؟ روحان جو باہر انتظار کر رہا تھا، خانم کو یوں لڑکھڑاتے دیکھا تو اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، خانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے خانم، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم کافی کمزور نظر آ رہی ہو، روحان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ خانم واقعی بہت تھک گئی تھی، پہلے شادی کی تھکن، اور اب کل سے وہ اسپتال میں ہی تھی، ٹھیک سے کھا نہیں پائی تھی اور اوپر سے پریشانی۔ ٹھیک ہے، خانم نے جانے کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، میں جواد کو بلا کر لاتا ہوں، شام نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا اور خود باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ تمہیں کھانے پر توجہ دینی چاہیے تھی، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ روحان اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا جبکہ حشام نخرے کر رہا تھا۔ تم ہو نا سمجھدار انسان، حشام مسکرایا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، روحان نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں بھی سنجیدہ ہوں، حشام کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ دیکھو شامو کاکا، زیادہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ نخرے اپنی بیوی کو دکھانا، مجھے نہیں، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ روحان چڑ گیا تھا، جبکہ حشام اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ اسے روحان کا یہ انداز بہت پسند تھا۔ ماہی نے یہ منظر کمرے کے باہر سے دیکھا تھا، شیشے کے اس پار۔ فاصلہ کم تھا اس کے اور حشام کے درمیان، لیکن اس میں یہ فاصلہ مٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ حشام کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر پھر سے رو دی تھی۔ کچھ دیر بعد روحان کمرے سے باہر نکلا تو وہ رخ بدل کر کھڑی ہو گئی تھی، دوپٹے کی مدد سے آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یوں رونے سے کیا ہوگا؟ عقب سے روحان کی آواز ابھری تھی۔ ماہی ایک دم اچھلی۔ کب؟ میں تو نہیں رو رہی، وہ بڑبڑائی۔ ایک بار بات کر لیں اس سے، اچھا لگے گا، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، جا چکا تھا، جبکہ ماہی ایک بار پھر حشام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، جو اب آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ تو مجھ کو بھولتا ہی نہیں، میں نے کوشش رہی سہی کر لی۔ یہ مت کہنا کہ ماہین ہمدان مجھے معاف کر چکی ہے۔ حشام اس کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا، وہ آنکھیں بند کیے ہی جواب دے رہا تھا۔ ماہی اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ماہین ہمدان مجھے کبھی معاف نہ کرے، بلکہ نفرت کرے۔ ماہین ہمدان تو بس محبت کرنا جانتی ہے، اس نے کچھ اور سیکھا ہی نہیں۔ حشام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، الوہی سی۔ کچھ دیر تک گہری خاموشی چھائی رہی تھی اور حشام اسے دیکھتا رہا تھا، پھر وہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر میں محسن، وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری تمام دعائیں جیسے آسمان تک پہنچ ہی نہیں پاتی،
امیدیں جیسے ٹوٹ جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی سید جبیل خاندان میں ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن ٹھیک گزرے تھے، جبکہ شام سے حشام کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، سینے میں شدید درد تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جس سے ہر شخص ڈر رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ روحان اس کے پاس تھا جب اس کی روح نے پرواز کیا تھا۔ قیامت کا لمحہ تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اور اس کی ٹوٹتی سانسیں روحان جبیل کو پتھر کا بنا گئی تھیں۔ حشام، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، سنا تم نے؟ تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہمیں۔ لیکن جانے والے کب پلٹتے ہیں؟ وہ کب آہیں سنتے ہیں؟ انہیں کب ترس آتا ہے سسکیوں پر؟ انہیں تو بس جانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے، اور حشام جبیل ان میں سے ایک تھا۔ روحان جبیل کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ باہر بادل زور سے گرجا تھا، اور اندر جیسے روحان جبیل کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ حشام جبیل کے بے جان وجود سے لپٹ گیا تھا۔ راہداری میں پریشانی سے ٹہلتی اور دعائیں مانگتی ماہی نے ایک پکار سنی تھی۔ ڈاکٹر معذرت کرنے کے بعد جا چکے تھے۔ ماہی کے ہر طرف گھٹی گھٹی سسکیاں گونج گئی تھیں۔ ماہی کو لگا تھا وقت رک گیا تھا۔ اس نے شیشے کے پار حشام کے بے جان وجود کو ایک نظر دیکھا تھا۔ مدیحہ اس سے لپٹی ہوئی تھی، بی جان جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ میں تمہیں یہیں ملوں گا، آج کے دن اسی وقت۔ آئیفل ٹاور کے قریب وہ جادوگر سحر پھونک رہا تھا۔ ماہی کا دل ڈوب گیا تھا۔ 10 سال بے لوث محبت کی تھی اس نے حشام جبیل سے۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، کوئی 10 سالوں کو محبت میں گزارے تو پتہ چلے، اور اس سال وہ سب کو چھوڑ گیا تھا۔ وہ شخص جتنا مضبوط تھا اتنا ہی کمزور ثابت ہوا تھا۔ نہ وہ اپنی خوشی پوری کر سکا تھا، نہ بی جان کی اور نہ ماہی کی۔ وہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ آج سب کو ایک گہرا زخم دے گیا تھا۔ بھائی اٹھ جائیں نا، آپ تو کبھی اتنا کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو رونے نہیں دیتے تھے۔ آج سب رو رہے ہیں، آپ اٹھیں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں نا، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مدیحہ جیسے پاگل ہو گئی تھی، آرام سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماہی نے ایک نظر بی جان اور ضیا جبیل کو دیکھا، جن کی زندگی کی جمع پونجی جیسے لٹ گئی تھی۔ بی جان ضیا جبیل کے سینے سے سر ٹکائے رو رہی تھیں۔ چپ کر جاؤ، سب چپ کر جاؤ، حشام سو رہا ہے، اسے نیند آئی ہے۔ روحان دبی دبی آواز میں چلایا تھا، اور پھر اس کے سرہانے کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ اس شخص کے درد کا اندازہ تو ماہی بھی نہیں لگا سکتی تھی، جو بچہ پیدائش کے بعد 4 سال تک خاموش رہا تھا۔ جب وہ بولا تو پہلا لفظ اس کی زبان نے حشام ادا کیا تھا، اور حشام آج اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس کا مرنا یقینی تھا۔ وہ شخص جو اپنی ماں کے مرنے پر نہیں رویا تھا، وہ اب حشام کے پہلو میں بیٹھا اسے اٹھنے کی گزارشیں کر رہا تھا۔ ایک دم سب کچھ ساکت ہوا تھا۔ ماہی نے اپنا دھڑکتا دل بند ہوتے محسوس کیا تھا۔ اس کی سماعت جواب دے گئی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ تو حشام سے محبت کی دعوے دار تھی۔ وہ جا چکا تھا اور وہ اب تک زندہ تھی۔ ماہی، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ حانم اس کے پاس کھڑی تھی، بھیگی پلکیں لیے۔ اس کے نازک ہونٹوں پر خشکی تھی، اس کے چہرے پر جیسے ویرانی تھی۔ ہانی، وہ حشام؟ ماہی کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ حوصلہ کرو ماہی۔ جانے یہ الفاظ حانم کے منہ سے کیسے ادا ہوئے تھے؟ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا نا، وہ زندہ ہے نا، حشام زندہ ہے نا؟ ماہی نے حانم کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ حانم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بولو نا، حشام کو کچھ نہیں ہوا، حشام زندہ ہے نا؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا، وہ زندہ ہے نا، بولو نا، وہ زندہ ہے۔ آہستہ آہستہ ماہی کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کا دماغ ماننے سے انکاری تھا کہ حشام جا چکا ہے۔ نہ آسمان پھٹا تھا اور نہ ہی زمین، ہاں البتہ آسمان رو ضرور رہا تھا۔ حشام کو کچھ نہیں ہوا، حشام زندہ ہے، حشام زندہ ہے۔ ماہی کی زبان حشام کا ورد کر رہی تھی۔ حانم اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی تھی۔
چپ کر جاؤ نا، چپ کر جاؤ نا سب لوگ، میرا حشام سویا ہوا ہے۔ اندر روحان حشام کے چہرے کو تکتے ہوئے سب کو چپ کروا رہا تھا۔ بولو نا حشام، ٹھیک ہے نا، سب سے کہہ دو خاموش ہو جائیں، اسے تنگ نہ کریں۔ باہر ماہی سب سے خاموش ہونے کی التجا کر رہی تھی۔ ان دو لوگوں نے ایک شخص سے جیسے عشق کیا تھا، اس کی ذات سے اور اس کے کردار سے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سید جبیل نے آگے بڑھ کر حشام کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھے سے بند کیا تھا۔ روحان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو رو رہے تھے، اور پھر جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ماہی کو سب کچھ پس منظر میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ وہ حواس کھو رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ہر طرف مکمل اور گہری خاموشی چھائی گئی تھی۔ بچھڑائے صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص بھرے شہر کو ویران کر گیا۔ وہ آئیفل ٹاور کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج ایک ماہ ہو گیا تھا۔ ماہی نے نم آنکھوں سے آئیفل ٹاور کو دیکھا تھا جہاں وہ شخص پہلی بار اس سے ملا تھا اور پھر یہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے وہاں ہنستے مسکراتے لوگ، محبت کے پنچھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے وہ شخص کھڑا نظر آ رہا تھا جو اس کا سب کچھ تھا۔ وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے تھے، ماہین ہمدان اور حشام جبیل۔ وہ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص کی آنکھوں میں پاگل پن تھا تو دوسرا تھوڑا بیزار تھا۔ میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ جانے اس نے یہ جملہ کیوں کہا تھا، وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی اجڑی حالت اور ویران آنکھوں پر پیرس بھی اداس ہو گیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ آج ہی پیرس آئی تھی۔ یہ ایک مہینہ اس نے پاکستان میں کیسے گزارا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ کچھ دکھ ناقابل بیان ہوتے ہیں، کچھ حادثے ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ ماہی کا دکھ کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ وہ زندہ تھی لیکن زندگی تو جیسے روٹ گئی تھی۔ ماہی، چلو اٹھو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایلا نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ اس سے ماہی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ماہی بنا کوئی ضد کیے اٹھ گئی تھی اور ایلا کسی روبوٹ کی طرح اسے پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ خانم چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں نیچے قالین پر روحان بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حشام کی تصویر تھی، مسکراتا ہوا حشام جبیل۔ روحان اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر خانم کا دل جیسے پھٹتا تھا، لیکن وہ پچھلے ایک مہینے سے یہی منظر دیکھتی آ رہی تھی۔ روحان جبیل دوسروں کے سامنے کتنا ہی مضبوط اور سمجھدار کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اکیلے میں وہ یہی کام کرتا تھا، حشام سے باتیں۔ خانم کبھی اس کے اس کام میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، لیکن آج وہ روحان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ چائے کا کپ میز پر رکھنے کے بعد روحان کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی اور غور سے حشام کی تصویر دیکھنے لگ گئی تھی۔ حشام آپ سے زیادہ پیارے تھے، ہے نا؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے حشام کی تصویر کو سینے سے لگایا تھا۔ خانم نے ہاتھ بڑھا کر وہ فوٹو فریم روحان کے ہاتھ سے لیا تھا، جس پر روحان نے چونک کر خانم کو دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ مسکرائی تھی۔ کچھ لوگ یہاں بستے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، کچھ لوگوں کا مسکن یہ ہوتا ہے۔ اس نے روحان کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں جھانک کر دیکھیں، وہ آپ کو یہاں ملے گا۔ خانم کی بات سن کر روحان نے آنکھیں بند کی تھیں۔ مسٹر سلفائٹ، تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ حشام جبیل اسے چڑھا رہا تھا۔ روحان نے فٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ کچھ لوگ ہمارے اندر بستے ہیں، وہ ہم سے دور کبھی نہیں جاتے۔ اور بھول گئے آپ، جب خانم کو آپ نے مردہ سمجھا تھا، کیا وہ آپ کو چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی تھی نا؟ یقین کریں، حشام ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ خانم نے روحان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نم آنکھوں سے لگایا تھا اور جذبات میں سر ہلا دیا تھا۔ خانم مسکرا دی تھی۔ وہ اس کے درد کو کم نہیں کر سکتی تھی، لیکن بانٹ تو سکتی تھی نا، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ وہ بی جان کے کمرے میں ان کے گھٹنوں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بی جان صوفے پر بیٹھی تھیں۔ باہر چمکیلی دھوپ نکلی تھی لیکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔
میں جانتا ہوں میں حشام کی جگہ نہیں لے سکتا بی جان، لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ اس جیسا بن سکوں۔ وہ کافی حد تک بہتر اردو بول رہا تھا، اس کا لہجہ برٹش تھا۔ تمہیں پتہ ہے، بیٹا حشام کہا کرتا تھا کہ اس حویلی میں اس کی دلہن بن کر ایسی لڑکی آئے گی جو اس حویلی کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکے، جو پروقار ہو، اور مجھے اپنے حشام کے لیے ایسی لڑکی مل چکی ہے۔ اب تم میرے لیے حشام ہو جاؤ، اس لڑکی کو لے آؤ جس کی تلقین تمہیں حشام نے کی ہے۔ بی جان نم آنکھوں اور بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ جارڈن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بی جان اس کے بالوں کو سہلا رہی تھیں۔ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جارڈن کو حشام کے انتقال کی خبر ایلا نے دی تھی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، وہ شخص تو خود ہی دنیا چھوڑ گیا تھا۔ وہ پاکستان آ گیا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو ضیاء جبیل اس سے لپٹ کر روئے تھے۔ جارڈن کا دل سخت نہیں تھا، بلکہ وہ بدلے کی آگ میں اتنا سخت دل بن گیا تھا۔ اس نے ایک بار ماہی کو اس کی ماں کے واسطہ دینے پر ہاتھ سے پسٹل پھینک دیا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آ گیا تھا۔ وہ بی جان کو دیکھ کر اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ وہ ایک دم ڈر گیا تھا۔ اسے لگتا تھا اسے دھتکار دیا جائے گا، لیکن نہیں۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ وہ ان کا بھی بیٹا تھا، سگا نہ سہی سوتیلا ہی سہی۔ حشام نے مرنے سے پہلے بی جان کو سب بتا دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ بی جان جارڈن کو اپنا بیٹا ہی سمجھے گی۔ اس نے ساری زندگی یتیمی میں گزاری تھی، اور پھر بی جان جانتی تھیں نفرت کو نفرت سے نہیں، محبت سے ختم کیا جاتا ہے۔ سید جبیل نے بھی جارڈن کو کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ حشام خود تو چلا گیا تھا، لیکن خاندان کی خود ساختہ روایات پر کاری ضرب لگا کر گیا تھا، جنہوں نے مارتھا کی جان لے لی تھی۔ ضیاء جبیل کو کبھی خوش نہیں ہونے دیا تھا، بی جان کو اداس رکھا تھا، حشام کو باندھ کر رکھا تھا، جنہوں نے ماہی کا دل توڑا تھا۔ اس کی موت ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ کر گئی تھی، جسے سب پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بی جان، میں حشام کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ جارڈن نے صدقے دل سے وعدہ کیا تھا، اور بی جان نم آنکھیں لیے مسکرا دی تھی۔ مسٹر آر جے عرف سلفائٹ، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، جلدی تشریف لے آئیں۔ جارڈن نے اسٹڈی روم میں کتابوں کے درمیان بیٹھے روحان سے کہا تھا۔ روحان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا انداز بالکل حشام جیسا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے تکتا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جارڈن نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ روحان نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا تھا۔ وہ کافی حد تک حشام سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور جارڈن کی طرف بڑھا تھا۔ جارڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، روحان نے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ حشام کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اب وہ اس سے لپٹا کھڑا تھا، اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حشام نے کہا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور آج روحان کو اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ وہ دونوں بھائی تھے اور ایک دوسرے سے بہت مماثلت رکھتے تھے۔ جارڈن اس کی اس حرکت پر دنگ رہ گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ جارڈن کہ تم اس حویلی میں آئے ہو، روحان نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ایک لمبی بات ہے جس میں میرا معافی مانگنا بھی بنتا ہے، لیکن اس وقت تم سے کوئی ملنے آیا ہے، جاؤ پہلے مل لو۔ ٹھیک ہے۔ روحان اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ روحان لاؤنج میں آیا تو ہانم صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے پاس ویل چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ شمائل نیازی، اور وہ بھی ملتان میں؟ روحان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ویل چیئر پر تھی۔ روحان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے اپنی ضد اور انا میں تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی اور اپنی طرف سے لے بھی چکی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دیکھو آج میں چلنے کے قابل نہیں، خود کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا، وہ ندامت و شرمندگی لیے کہہ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مس شمائل نیازی کہ مجھے خبر نہیں ہوگی میرے ساتھ یہ حادثہ کس نے کروایا تھا؟
روحان کی بات پر وہ چونکی تھی۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا اور سراغ بھی لگا لیا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ اس حادثے کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا تو خاموش ہو گیا اور معاف کر دیا۔ شاید تم اپنی جگہ ٹھیک ہی تھی۔ شمائل اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص آر جے ہی تھا۔ میں آر جے نہیں ہوں۔ آپ کا تعلق اور دشمنی آر جے سے تھی۔ میں روحان جبیل ہوں۔ مجھ سے نہ آپ کا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی دشمنی۔ وہ جیسے اس کی سوچ پڑھ گیا تھا۔ شمائل کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ برے حادثے بڑے بڑے لوگوں کا غرور توڑ دیتے ہیں، اور شمائل نیازی بھی منہ کی کھا چکی تھی۔